बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वसीम मलिक हूँ, मेरे साथ रिजवान गिलज़ई हैं। आज तारीख़ 8 जून दिन पीर का है। आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर तशरीफ़ लाए हैं, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात पोलिंग का वक्त ख़त्म हुए कोई 27-28 घंटे गुजर चुके हैं जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मगर अभी तक मुकम्मल नताइज सामने नहीं आ सके। इतने वोटर हैं जितना पंजाब का कोई एक कौमी या सूबाई असम्बली का हल्का होता है, और 28 घंटों में अब तक वो वोट शुमार नहीं किए जा सके। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात एक मरतबा फिर मुतनाज़ हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने विक्ट्री स्पीच की थी, मगर साथ ही बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को वज़ीर आज़म जो है वो मुबारकबादें दे रहे हैं, तो धांधली का शोर है। इस सारे मामले में PMLN कहाँ खड़ी है, जो कि एक हुक्मरान जमात है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसमें क्या किरदार है, ये तमाम तर मामला जो हैं वो आज की इस वीडियो की सूरत में आपके सामने रखेंगे। दूसरा मामला इस वक्त एक डेवलपिंग स्टोरी है, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। आज़ाद कश्मीर गुज़श्ता रोज़ रावलाकोट से कुछ अफसोसनाक इन्फॉर्मेशन जो है वो सामने आती रही। अब उस हवाले से जो बाज़ाब्ता सरकारी तस्दीक है वो हो चुकी है। एक तो गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपको बताया कि एनी शाहिदीन ने क्या देखा था, अब बाज़ाब्ता तौर पर सरकार जो है वहाँ पर इस हाइब्रिड निज़ाम के मातहत ही है। कमिश्नर उस हवाले से तस्दीक करते नज़र आ रहे हैं। आलमी मीडिया अब इस पर कवरेज करना शुरू हो चुका है, जबकि कल 9 जून है, तो जो कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है वो अपने उस एहतजाज के मामले पर अभी तक इंटैक्ट है, और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुमताज़ राठौड़ उस हवाले से उनका एक स्टेटमेंट भी सामने आया, और आपसे कुछ देर कबल इसी सिचुएशन पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हुई है। तो इन तमाम तर सूरत हाल को डिस्कस करते हैं। कश्मीर एक अनफॉर्चुनेट इवेंट, डेवलपिंग स्टोरी, उस पर हम बात करेंगे, मगर रिजवान गिलज़ई साहब आपकी इजाज़त से मैं ये चाह रहा हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात, हक़ राय दही, जमहूरियत, अवामी मैंडेट, अब ये मेरे ख़्याल में किस्सा पारीना हो चुका है। करिश्मा साज जो चाहे वो करिश्मा करते हमें नज़र आते हैं। दो एक्सट्रीम्स थी, एक ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुकम्मल क्लीन स्वीप करती नज़र आ रही है, और दूसरी एक्सट्रीम नताइज की सूरत में नज़र आई है कि जहां गालबन एक MWM जो कि बैक बाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थे, और दो गालबन कोई ऐसे आज़ाद उम्मीदवार हैं जो बैक बाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये जो 27-28 घंटे गुजर चुके हैं, अब तक कितने 24 हल्के मुकम्मल थे, नताइज कितनों के आए हैं जो गैर हतमी गैर सरकारी? देखें, पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं ना कि जो कुछ हुआ है अब तक नताइज सामने आए हैं, उसका जो तफसीलात हैं वो सामने रखते हैं। 24 में से 19 सीटों के नताइज तो आ चुके हैं, और उसमें पीपल्स पार्टी को अक्सरियत हासिल है, यानी 9 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं, 6 आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, उसके बाद 3 सीटें मुस्लिम लीग नून की हैं, 1 सीट मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की है। 6 जो आज़ाद जीते हैं उनके अंदर जो 2 आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके बारे में ये कि चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात वहाँ मौजूद नहीं थे, 2 आज़ाद उम्मीदवारों को तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल थी। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने अपनी फतह का ऐलान कर दिया, वज़ीर आज़म ने उनको मुबारकबाद भी दे दी, लेकिन PTI की तरफ से आज बैरिस्टर गौहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कल रात उन्होंने विक्ट्री स्पीच कर ली ये सारे कि हम जीत गए, और उसकी वजह ये थी कि कल पोलिंग जो हो रही थी और उसके अंदर जो पोलिंग कैंप्स थे वहाँ पे PTI बहुत जोशो खरोश में थी। उन्होंने नौजवानों को भी निकाला, ख़वातीन भी वहाँ पे बड़ी तादाद में निकली। तो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते तो रिजल्ट्स डिफरेंट होते, लेकिन ये इलेक्शन आपने देखा कि नताइज रुक गए। नताइज क्यों रुके, वो लोगों को पता होना चाहिए कि बजट भी रुक गया था, मुलतवी कर दिया गया। उसकी वजह ये थी कि पीपल्स पार्टी के और मौजूदा सिस्टम के दरमियान एक इख्तलाफ चल रहा था, और उसमें पीपल्स पार्टी इस मौके को अपने लिए उन्होंने बहुत कुछ गेन करना है, कुछ सरेंडर करना है और कुछ गेन करना है। उसके अंदर उनकी डिमांड ये थी पहली, इसी वजह से बजट भी मुलतवी हो गया था कि बीच में गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन था, और उसमें एन उस वक्त जब उनको पता था, बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपनी स्पीचेस के अंदर ये कह रहे थे कि फॉर्म 45 हमें दे दें, 47 में ख़ुद बना लूँगा। पता था, ये तयशुदा था कि ये हुकूमत मुस्लिम लीग नून को जाएगी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने ज़्यादा सर्व किया है इस सिस्टम को, और उनका ज़्यादा हक बनता है। यानी अगर फैसला लोगों ने नहीं करना, किसी और ने करना है, तो मुस्लिम लीग नून को ये देना था। इस शाम तक यही इतलात थी, और फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक इजलास करते हैं और उसके बाद स्टेटमेंट जारी करते हैं, और कश्मीर के मामले के ऊपर तशवीश का इजहार करते हैं, और कहते हैं कि वहाँ जिस तरह से ताकत के ज़रिए लोगों को रोका जा रहा है वो ना रोकें, और पैगाम देते हैं पसे पर्दा ये कि बजट के मामले पे भी हम पीछे हट जाएंगे और कश्मीर के मामले पे भी हम पीछे हट जाएंगे अगर हमसे ये यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में हमसे किया गया वादा पूरा नहीं होता। तो रिजल्ट रुक गए, और रिजल्ट रुकने के बाद अचानक फिर ये खबर आई कि पीपल्स पार्टी जो है वो फिर आज एहसन इकबाल साहब ने भी कहा कि हमारे बजट के मामलात जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में उन्होंने बात वो सेटल हो गए हैं। मुझे एक और सवाल का जवाब दीजिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर साहब, जैसे हमने कहा रात उन्होंने विक्ट्री स्पीच ही कर डाली PTI के दोस्तों ने,
تو آج انہوں نے کتنی نشستوں کا کلیم کیا ہے؟ دیکھیں کل رات تو وہ کہہ رہے تھے 15 سیٹیں ہم جیت گئے، پی ٹی آئی کی طرف سے کہا جا رہا تھا. آج انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم 8 سیٹوں پہ ہم نے کامیابی حاصل کی ہے، لیکن ہم ان انتخابات کو مسترد کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نئے انتخابات کروائے جائیں، اور جن 8 سیٹوں پر وہ کلیم کیے انہوں نے اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ اس کے فارم 45 اور باقاعدہ وائٹ پیپر بھی ہم جاری کریں گے. ایک پریس کانفرنس کی صورت میں رد عمل کا اظہار کیا ہے، لیکن وہ چیز طے ہو گئی ہے. وزیر اعظم جو مسلم لیگ نون جو کلیم کر رہی تھی کہ ان کا وزیر اعلیٰ ہوگا، انہوں نے سرنڈر کر دیا. انہوں نے کہا جی آپ کو مبارک ہو، سیٹیں اچھا، میرے خیال میں بیرسٹر گور صاحب نے بھی بڑی ریئلسٹک بات کی ہے. دیکھیے گراؤنڈ پہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ 2 ایکسٹریمز تھیں. پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ کر رہی ہے، ایسی سچویشن ہرگز نہیں تھی. یا پھر پاکستان تحریک انصاف کو 1 2 یا 3 نشستوں تک محدود رکھنا، یہ دوسری ایکسٹریم ہے. تو اگر نتائج تبدیل ہوئے ہیں جو کہ اب نظر آ رہا ہے، تو وہ کچھ دوست بھی ہمارے یہ کلیم کر رہے تھے کہ جو لوگ انتخابات کرتے ہیں، کرشمہ ساز ہیں، ان کے جو اپنی انٹرنل اس معاملے میں اپروچ تھی، وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ پی ٹی آئی 7-8 نشستیں جیت جائے گی اگر انڈیپینڈنٹ انتخابات ہوئے. مسلم لیگ نون حکمران جماعت ہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب وہاں پہنچتے ہیں اور وہ انتخابی کیمپین میں ہی لوگوں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے تم بتاؤ مجھے کیوں نکالا، اور تمہارا قصور ہے جب مجھے نکالا، جب میں ملک سے باہر گیا یا مجھے نکالا تو تم ساتھ نہیں تھے. تو پھر لوگوں نے میرے خیال میں ووٹ کی صورت میں جواب دے دیا. ہاں ویسے تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس ایک تقریر کا اتنا کرشمہ ہوگا کہ پورا گلگت بلتستان نواز شریف کو ووٹ دے دے گا پہلی ارینجمنٹس کے مطابق. وہ کل پی ایم ایل این کے مختلف سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ رات گئے ہوئے تھے، ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے تھے، سوشل میڈیا پہ کہہ رہے تھے کہ ہر طرف شیر دھاڑ رہا ہے. تو آج ہم نے دیکھا کہ جب صبح ہی وزیر اعظم شہباز شریف نے پیپلز پارٹی کو مبارکباد دے دی، تو اس کے بعد اب انہوں نے اپنی تمام تر توپوں کا رخ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے اوپر کیا ہے. اور ان کی جو گفتگو ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ پی ایم ایل این بہت اچھا کام کر رہی ہے، بالخصوص مریم نواز شریف صاحبہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اور گلگت میں جو ہماری یہ شکست ہوئی ہے اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں. تو اب مجھے نہیں پتا کہ پی ایم ایل این مریم نواز جو کہ وہاں گئی نہیں ہیں، ان کا گلگت بلتستان کے انتخابات سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. تو بہرحال یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے، بظاہر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے، پیپلز پارٹی مکمل آن بورڈ ہے، حکومت میں ہے، لیکن پھر بھی گراؤنڈ میں جو مقابلہ تھا وہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا. لیکن ایک دلچسپ بات یہاں پہ دیکھیں نا کہ ہر ایسے موقع پہ آپ 6 نہروں کا معاملہ دیکھ لیں، زرداری صاحب نے موجودہ نظام کو سرنڈر کرنے پہ مجبور کیا، پیچھے دھکیلا. اور یہ دوسری دفعہ ہے کہ بجٹ جیسے موقع پہ انہوں نے نیگوشیٹ کیا اور نظام کو سرنڈر کرنا پڑا، اور مسلم لیگ نون کے بجائے ان کو پیپلز پارٹی کو اکثریت دینی پڑی. یہ انہوں نے زرداری صاحب نے گین کیا، اور یہ بھی پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ہر اہم موقع پہ یہ جماعتیں جو ہیں وہ اس کو اپنے ذاتی مفادات، اپنے پرسنل گینز لین دین کے لیے استعمال کرتی ہیں، اور یہی ہمارا سسٹم ہے کہ کچھ مجھے دے دو اور کچھ میرے سے لے لو بس. تو یہ گلگت بلتستان انتخابات کی صورتحال پاکستان تحریک انصاف نے بہرحال ایک نیا دعویٰ بیرسٹر گور صاحب نے کیا کہ جب اوتھ کا دن ہوگا وہاں پر ہم یوم سیاہ منائیں گے اور احتجاج بھی کریں گے. اب اس میں پاکستان تحریک انصاف سر یہ یوم سیاہ، یہ پہیا جام، یہ شٹر ڈاؤن، یہ کہانیاں بہت پرانی ہیں. کشمیر پہ بات کرتے ہیں. انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. کوشش یہ کی ہے کیونکہ گزشتہ روز راولہ کوٹ ایک انفارچونیٹ ایونٹ، کیونکہ جو ہم گزشتہ 2-3 دن سے مسلسل آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں، 9 جون احتجاج کی کال تھی اور 9 جون سے پہلے ہی صورتحال جو ہے وہ کشیدہ ہو گئی. جو خود فورسز کے لوگ ہیں، جو کشمیر کی پولیس کے ترجمان ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ گزشتہ رات جو ایک واقعہ ہوا، یعنی 5 اور 6 اور 7 کی رات کو، تو اس میں جو راولہ کوٹ میں سی ایم ایچ کے باہر جو پی ٹی آئی کہہ رہا ہوں، جو قلعہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو ایک کارکن تھے شاہزیب حبیب، ان کا جو ایک افسوسناک واقعے میں ان کی ہلاکت ہوئی تھی. تو اس معاملے پر احتجاج کر رہے تھے، اور پھر رات گئے کچھ جو ایسے صحافی جو اس موجودہ رجیم کے ساتھ خاصے انکلائنڈ ہیں، بلکہ وہ صحافت کم کرتے ہیں، دھمکاتے زیادہ ہیں، اور جو کچھ ہونے جا رہا ہوتا ہے اس کو پہلے آ کر اناؤنس بھی کر دیتے ہیں. تو ان کے جب مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئیں تو پھر ایک مرتبہ آپ خوف کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کہیں کچھ نہ کچھ افسوسناک ہونے لگا ہے. تو اس کے بعد راولہ کوٹ میں ایک صورتحال ڈیولپ ہوئی. چونکہ مکمل بلیک آؤٹ رکھا جا رہا ہے، انفارمیشن نہیں آنے دی جا رہی، تو قلعہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ تو بہت زیادہ قیاس آرائی کر رہی ہے. جو دوسری جانب وہاں کی اسٹیٹ کی مشینری ہے وہ اس کو ریبرٹ کر رہی ہے اپنے انداز میں. تو بہرحال سچ کیا ہے یہ ابھی تک سامنے نہیں آیا، اور اس متعلق آپ کوئی حتمی چیز جو ہے وہ نہیں بتا سکتے. لیکن ہم نے کوشش اس لیے کی ہے کہ رائٹرز، اب عالمی میڈیا بھی اس معاملے میں آیا ہے اور انہوں نے رپورٹ کیا ہے. تو رضوان غلزائی صاحب، یہ اس لیے اہم ہے کہ رائٹرز جو ہے ان کا سورس جو پونچھ سیکٹر کے کمشنر ہیں وہ ہیں، یعنی اسٹیٹ مشینری ہے. جی ہاں، پونچھ ڈویژن.
یعنی یہ اسٹیٹ مشینری ہے، یعنی یہ آپ کہہ لیجئے کہ ہائبرڈ سسٹم کا اپنا آفیشیل موقف ہے۔ جو رائٹرز ہے اس نے کہا ہے کہ جی پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں جھڑپوں کے نتیجے میں 11 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اب ان 11 کی وہ تفصیل کیا بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ منگل کے روز بلائے گئے ایک احتجاج سے قبل پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ہونے والی جھڑپوں میں یہ 11 افراد جاں بحق اور 70 زخمی ہوئے ہیں۔ یہ جھڑپیں اس وقت ہوئیں جب پولیس اور نیم فوجی دستوں نے سول سوسائٹی کے گروہوں کے ایک ممنوعہ اتحاد سے تعلق رکھنے والے مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش کی۔ مزید وہ کہتے ہیں اس حوالے سے کہ جو خطے کے پونچھ ڈویژن کے کمشنر سردار وحید خان ہیں، انہوں نے خبر رساں ایجنسی رائٹرز کو یہ بتایا ہے کہ شرپسندوں کی فائرنگ سے 4 پولیس اہلکار اور ایک راہگیر جاں بحق ہوا، یعنی یہ کل تعداد 5 بنتی ہے جو یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے شرپسندوں یعنی کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے۔ اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے، یعنی رائٹرز یہاں پر کوٹ کر رہا ہے، اگین میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو پونچھ ڈویژن کے کمشنر ہیں سردار وحید خان، وہ انہوں نے جو رائٹرز کو بتایا کہ جب 4 قانون نافذ کرنے والوں کے اہلکار اور ساتھ ایک راہگیر ان کی ہلاکت ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں جب قانون نافذ کرنے والے ادارے جوابی کارروائی کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں 6 مظاہرین جو ہیں وہ جاں بحق ہوتے ہیں۔ تو ایک انفارچونیٹ کمشنر پونچھ ڈویژن کا بیان، یہ بیان ہے، رائٹرز اس کو کوٹ کر رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ رضوان گلزائی صاحب، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ پاکستانی ہیں، کشمیری ہمارے پاکستانی بہن بھائی پاکستان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ پہلے دن سے ان کا ایک سول ان کی رائٹس کی موومنٹ تھی، پولیٹیکل رائٹس کی ان کی موومنٹ تھی، اس کو اب اس نہج پر پہنچانے میں اب کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ذمہ دار ہے، تو وہ چیزیں بھی اسٹیٹ کو سرفیس پہ لانی چاہیے یا کوئی اور اس میں ذمہ دار ہے۔ لیکن انفارچونیٹ ایونٹ اس لیے ہوا ہے کہ اب اس میں 11 ہلاکتوں کی باضابطہ طور پر سرکاری تصدیق جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہے، بی بی سی بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ لیکن یہاں پر جناب جو ایک اور انفارچونیٹ ایونٹ ہے، آج مختلف پاکستان کے نیوز آؤٹ لیٹس پر خبریں چلی ہیں جس میں جو آزاد کشمیر پولیس کے اس میں سپوکس پرسن ہیں ان کو کوٹ کر کے یہ چلایا گیا ہے کہ سی ایم ایچ راولاکوٹ کے محاصرے میں کالعدم ایکشن کمیٹی کے مسلح عناصر کی فائرنگ سے ان کے اپنے ہی 3 افراد مارے گئے ہیں۔ یعنی جو کمشنر پونچھ سیکٹر ہیں وہ اور بات کر رہے ہیں، ترجمان پولیس جو ہیں وہ کوئی اور بات کر رہے ہیں، تو اس سے آپ کو میرا نہیں خیال کہ حقیقت تک پہنچنے میں کوئی زیادہ دور ہوگا۔ اب یہ جو ہلاکتوں کی میں بات کر رہا ہوں، ایک انفارچونیٹ ایونٹ کی میں بات کر رہا ہوں، اس کا ذمہ دار کون ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ اگین گزشتہ 3 سے 4 دنوں میں ہم جو چیف ایگزیکٹو ہیں ریاست کے، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھوڑ، انہوں نے آج ایک انٹرویو دیا ہے، اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کی حکومت مذاکرات کا سلسلہ بحال کرنا چاہتی ہے، تو یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوگا؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی بھی کوئی ایسا بیک ڈور راستہ نہیں ہے جو ہم نے نہ اپنایا ہو، جہاں جس چیز کے ذریعے بات چیت کی جا سکتی ہے، یہاں تک کہ آپ کے میڈیا کے لوگ ہمارے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کا راستہ کھولتے ہیں، ہم نے انہیں بھی کہا، اور بھی ہمارے کچھ ایسے دوست تھے جن کے رابطے تھے، لیکن کہیں سے ہمیں ابھی تک رسپانس نہیں ملا۔ تو کوشش تو دیکھیے ہماری تو آج تک یہی ہے، چونکہ میں نے پہلے بھی آپ سے بات شاید کئی بار کی اور اکثر میں نے یہ میڈیا سے بھی کہتا رہتا ہوں کہ عام آدمی کے نزدیک تو مسئلہ سیٹوں کا ہوگا، مسائل کا ہوگا، میرے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ٹیبل پر بیٹھ کر ایک بات چیت ماضی میں ہم نے طے کی اور اس کے بعد ایک شق پر مذاکرات ٹوٹے، اور جب دوبارہ بحال ہوئے تو اس میں 14 لاشیں گر چکی تھی۔ آج پھر مذاکرات ایک شق پر ٹوٹے، اور کل ہم پھر جب بیٹھیں یا مسئلے کا حل کریں تو پھر ریاست کے اندر ایسی صورتحال نہ پیدا ہو کہ پھر انسانی جانوں کا ضیاع ہو، جو کہ جس کی طرف میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال جا رہی ہے۔ تو اس لیے ان تمام لوگوں کو جو ان احتجاج میں شریک ہیں یا اس کے حصہ ہے، میں ان سے کہوں گا خدا را آئیے بیٹھیے بات کیجیے، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کی قیمت انسانی جانوں کے سے زیادہ ہو۔ اب یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اسٹیٹس اس کا اس وقت ریاست کی جانب سے کالعدم قرار دیا جانا ہے۔ دہشت گرد، پہلے آپ نے دہشت گرد انہیں بنایا، پہلے آپ نے انہی سے مذاکرات کیے، اب دوبارہ چیف ایگزیکٹو جو ہیں اسٹیٹ کے وہ انہیں مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی آپ نے انہیں دہشت گرد بھی ڈکلیئر کیا ہے، اور بڑی اچھی بات کی ہے، بڑی ہی خوبصورت بات کی ہے۔ ایک سیاستدان کو، ایک ایسی چیف ایگزیکٹو کو یہی رویہ ان کا ہونا چاہیے کہ آئیں بات کریں۔ لیکن حضور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پہلے جب ایک شق پر مذاکرات ٹوٹے
جو کہ آپ دوبارہ بیٹھے، یا تو یہ ہو کہ آپ دوبارہ مذاکرات کے لیے نہ بیٹھیں، لیکن جب آپ بیٹھے تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 14 قیمتی انسانی جانیں ضائع ہو چکی تھیں، جن میں ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ تھے جو لائن آف ڈیوٹی میں شہید ہوئے، اور ہمارے کشمیری بہن بھائی تھے وہ بھی اس میں شہید ہوئے۔ 14 انسانی جانوں کے ضیاع کے بعد آپ کو یہ خیال آیا، تو اس مرتبہ بھی اگر مذاکرات ہونے ہیں تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو سپریم کورٹ کی جو اس حوالے سے رائے ہے صدارتی ریفرنس پر، اس سے آنے سے پہلے اس کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر دینا، پھر دوبارہ اس کو مذاکرات کی دعوت دینا، ساتھ ہی اب 9 جون کی کال تھی لیکن 6 اور 7 کو ہی راولاکوٹ میں ایک افسوسناک واقعہ کا پیش آنا، اس کے نتیجے میں پرامن احتجاج جو کہ سی ایم ایچ راولاکوٹ کے باہر کیا جا رہا تھا، اس میں یہ اسٹیٹ نیریٹو ہے، ان کا اپنا آفیشیل موقف ہے کہ ہم نے مظاہرین کو ڈسپرس کرنے کے لیے وہاں پر ایک کریک ڈاؤن کیا، تو اس کے نتیجے میں اب سرکار خود بتا رہی ہے وہاں کی کہ 5 ایسے لوگ ہیں جن میں 4 لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ہمارے اہلکار ہیں، 1 راہگیر ہے اور 6 مظاہرین ہیں۔ تو اگر ان کی قیمتی انسانی جانیں ضائع ہو چکی ہیں اور ابھی بھی ہوش کے ناخن نہیں لیے جا رہے، تو پھر مزید کتنی قیمتی انسانی جانیں خدا نخواستہ ان کے نقصان کا انتظار کیا جا رہا ہے، جو کہ موصوف خود فرما رہے ہیں۔ اور ایک انفارچونیٹ ایونٹ یہ کہ آپ چیف ایگزیکٹو ہیں اسٹیٹ کے، اور اس وقت آپ اسلام آباد میں گزشتہ 3 دنوں سے موجود ہیں جب کشمیر جل رہا ہے، اور آپ ملاقاتیں کر رہے ہیں فریال تالپور صاحبہ سے، آصف علی زرداری صاحب سے، بلاول بھٹو زرداری صاحب سے، آپ وہاں پر موجود نہیں ہیں، حالانکہ جو اکیلے ذمہ دار ہیں وہ آپ ہیں۔ مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے صرف کوئکلی آپ کے کامنٹ پہ، کہ انتخابات تو ہونے ہیں، آج نہیں تو کل ہونے ہیں، ویسے 27 کا اسکیجول ہے، اب اس سچویشن میں انتخابات ہو بھی پاتے ہیں یا نہیں، یہ اپنے آپ میں ایک سوال ہے۔ اب اس میں جب اتنی افسوسناک صورتحال ہو، پیپلز پارٹی کی یہ گورنمنٹ ہے، یاد رکھیے گا، فیصل ممتاز راٹھوڑ صاحب پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم ہیں، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی آج شہباز شریف سے ملے ہیں، اور اطلاعات یہی ہیں کہ وہاں پر یہ طے پایا ہے، تجاویز پیپلز پارٹی نے اپنی یہ دی ہیں کہ یوز آف فورس نہ ہو، بیٹھ کر مسئلے کا حل تلاش کیا جائے، اور سورسز اب یہ کلیم بھی کر رہے ہیں، اور اللہ کرے ایسا ہو، سینٹی پرویل ہو کہ اب سچویشن میں آپ کو تبدیلی ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ معاملہ تو پورا پاکستان تحریک انصاف پر ہے، اگر یہ ایونٹ ہوئے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جس طرح سے کشمیر کے لوگوں کا ایک ان کا رویہ رہا ہے ماضی میں بھی، تو اب مستقبل میں مجھے تو پاکستان تحریک پیپلز پارٹی کشمیر میں کہیں نظر نہیں آ رہی، اور شاید بلاول کی پریشانی کی وجہ بھی یہی ہے۔ دیکھیں وہ اگین وہی بات ہے کہ اب نظر آنا اس چیز کا کہ ہمارا ووٹ بینک متاثر ہوگا، وہ تو آلریڈی مطلب جو پاکستان میں انہوں نے کیا ہے جس طرح کے، وہ تو پیپلز پارٹی کر نہیں سکتی تھی۔ اب دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کل کہ جی ہمیں تشویش ہے، اب کل انہوں نے تشویش کا اظہار کیا، اب راولاکوٹ میں جو صورتحال ہے اس پہ تو ابھی تک ان کی تشویش نہیں آئی، یعنی اگر گلگت بلتستان حکومت ہمیں اکثریت مل جاتی ہے تو ہمیں پھر تشویش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے، دوسرا جو آپ یہ بات کر رہے ہیں نا، ان کی بھی مجبوری ہے نا، انہوں نے ایک دن ایک بات کرتے ہیں، دوسرے دن دوسری کرتے ہیں، ایک دن وہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم ہوتے ہیں، ایک دن وہ کسی اور کے وزیر اعظم ہوتے ہیں، وہ تڑیاں لگانے والی بات کرتے ہیں، اگلے دن سیاسی بات کرتے ہیں، خود کنفیوژن ہے۔ پرابلم یہ ہے، دیکھیں 43 آج انہوں نے خود آزاد کشمیر حکومت نے جاری کیا کہ 43 مطالبات ان کے ساتھ ہمارے طے ہوئے تھے، وہ پورا انہوں نے ایک ڈاکومنٹ جاری کیا ہے۔ 43 میں سے 25 مطالبات مان لیے گئے، 43 میں سے 24 مطالبات مان لیے گئے، 15 مطالبات پینڈنگ ہیں، اور 4 ایسے ہیں جو ناقابل عمل ہیں، جس میں آئینی اور قانونی پیچیدگیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں مانے جا سکتے۔ اگر لوگ اپنے مطالبات نہیں مانے، کہیں ایک چیز پہ ڈیڈ لاک ہو گیا ہے، لوگ اگر نکل کے پرامن احتجاج کر رہے ہیں تو کر لیں، ایک دن اس کے بعد بھی مذاکرات ہی ہونے نا، یوز آف فورس کے بعد بھی مذاکرات، یعنی وہ ایک خوف ہے کہ لوگ اکٹھے نہ ہوں، لوگ نکلے نہ، مطلب وہ ایک ضد ہے۔ یار ساری دنیا میں اب یہ وار ہو رہی تھی ایران میں، ساری دنیا میں لوگ نہیں نکلے۔ وہ آج کسی نے بڑا خوبصورت لکھا ہوا تھا، میرے خیال میں یہ ایک سما پہ اسی سے کرتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہے نا اس وقت، انفارچونیٹلی اسے سب کیل نظر آ رہے ہوں، کہتے ٹھوکو ان کو۔ اجازت دیجیے، اللہ نہیں